सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ वअंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनथ समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअंतुम तालमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उरबी व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व उमर व अली व वलियुन व सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व उमर व अली व उस्मान दिल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही सुनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही वसल्लिमु तस्लीमा। बाबा से बुलंद सारे लोग एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा अला सय्यदना नबीना मौलाना रज़ाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातो सलाम नबी के या रसूलल्लाह सलातो सलाम नबी के या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शहनशाही मुल्के सुखन शहरे यारे फिक्रोफन महबूबो मुहिब्बे पंजतन आबूए अहले सुनन मुजद्दिदे ज़मन पेशवाए अहले सुन्नत हामिये अहले सुन्नत जाने बरेलवियत शान सुन्नियत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदो दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुर रिज़वा अपने नबी की नात कलम बंद फरमाते हैं। सरकार आला हज़रत लिखते हैं कि या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, या हबीब अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। मेरे मिल्लत के नौजवानों हम और आप बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह पाक ने हमें आपको उनकी उम्मती में पैदा फरमाया जिनका जवाब नहीं। पेशानी के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक कोई अंग ऐसा नजर नहीं आता मेरे मुस्तफ़ा का जो लाजवाब ना हो। उनके गेसू लाजवाब है, उनके चश्मान लाजवाब है, उनकी पेशानी लाजवाब है, उनके रुखसार लाजवाब है, उनके होंठ लाजवाब है, हाँ हाँ उनके दंदान लाजवाब है और उनका कुल खानदान लाजवाब है। आप देखें अल्लाह के हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक सुभान अल्लाह। सीनाए अतहर लाजवाब, शिकमे मुबारक लाजवाब, उनकी उंगली लाजवाब, उनके पाए अक़दस लाजवाब, हाँ हाँ मेरे नबी का तलवा भी लाजवाब और मेरे नबी का जलवा भी लाजवाब। मुलाहिज़ा फरमाए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़त को देखकर अच्छे रज़ा बोल पड़े या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह अकबर। उलमाए कराम की जम्मे गफीर है, उलमाए कराम की झुरमुट है, उलमाए कराम बैठे हुए हैं। शेर पे जरा से मैं तवज्जो चाहता हूँ। सरकार आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। मेरे मिल्लत के नौजवानों ये ऐबे तनाही होता क्या है, ऐबे तनाही कहते किसे हैं? तो मुलाहिज़ा फरमाए ऐबे तनाही उस ऐब को कहते हैं कि आप यूँ समझें कोई भी आदमी बड़ा खूबी वाला हो, एक मुदर्रिस बड़ा खूबी वाला हो, एक मुफक्किर बड़ा खूबी वाला हो, एक मुहद्दिक़ बड़ा खूबी वाला हो, एक पीर बड़े खूबी वाले हो और उनकी खूबी को कोई बयान करे, पीर के खूबी को मुरीद बयान करे, उस्ताद की खूबी को शागिर्द बयान करे, बड़े मुफक्किर की खूबी को उनके चाहने वाले बयान करे और बयान करता जाए 10-20 खूबियां बयान की और बयान करने के बाद जहां रुक गए तो ये रुक जाना
خوبی کا ختم ہو جانا، اسی کو عیب تناہی کہتے ہیں۔ مفکر کی خوبی ختم ہو گئی، محدث کی خوبی ختم ہو گئی، مفکر کی خوبی ختم ہو گئی، استاذ کی خوبیاں ختم ہو گئی، اور پیر کی خوبیاں ختم ہو گئی۔ مگر جانتے ہیں پیارے، جتنے بھی لوگ آئے ان کی خوبیوں کو جب بیان کیا گیا، 10 20 100 50 بیان کرنے کے بعد بیان کرنے والا رک گیا، مگر محمد عربی کو گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے، کل بھی ان کی خوبیوں کی تعریف ہوتی تھی، کل بھی ان کی ذات پہ باتیں ہوتی تھی، آج بھی ان کی ذات پہ باتیں ہوتی ہے، مگر یقین جانے بیان کرنے والے ختم ہو گئے، مگر ان کی خوبیاں ختم نہ ہوئی، ان کی بڑائیاں ختم نہ ہوئی، ان کی رفت ختم نہ ہوئی، ان کی عظمت ختم نہ ہوئی۔ اچھے رضا کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک سبحان اللہ کیا کہنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اللہ اکبر، ان کی تعریف ان کی توصیف کا کیا کہنا اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک ذرا ملاحظہ فرمائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے ہمیں آپ نے ان کی امتی میں پیدا فرمایا، قسم خدا کی جن کا جواب نہیں۔ آپ دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج میں اللہ سے ملنے گئے تو اور بھی انبیاء کرام جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جب جاتے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمایا فخلا نعلیک، اے کلیم آپ اپنی جوتی کو نیچے اتاریے پھر میرے پاس آئیے۔ مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے اللہ سے ملنے کے لیے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ نالین شریف پہن کے آئیے سبحان اللہ۔ چنانچہ پہلے آسمان پہ گئے تو نالین پہن کر، دوسرے پہ گئے تو نالین پہن کر، تیسرے پہ گئے تو نالین شریف پہن کر، چوتھے پہ گئے تو نالین پہن کر، پانچویں پہ گئے تو نالین پہن کر، چھٹے پہ گئے تو نالین پہن کر، ہاں ساتویں پہ اور عرش الہی پہ جب گئے تو نالین پہن کر۔ اب ذرا سا میں آپ کی توجہ ملاحظہ فرمائے کہ جتنے بھی مخلوق ہے سب نیچے ہے، پہلا آسمان نیچے ہے، دوسرا آسمان نیچے ہے، تیسرا نیچے ہے، تمام مخلوق نیچے ہے، اور سب سے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین ہے سبحان اللہ۔ میرے نبی کے نالین ہے، قسم خدا کی تصورات کی دنیا میں اب سوچے ذرا غور کرے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین جب اتنا بلند ہے تو سرور کونین کا رتبہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ زہے عزت و اطلاع محمد، زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد، گروہ کا سہارا عصائے محمد۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں پیارے جتنی بھی تیز رفتار قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، ساری قوتیں دوسری طاقت کے سامنے جو تیز آور وہ بس نظر آتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یوں سمجھے ایک آدمی پیدل چل رہا ہو اور ایک آدمی سائیکل سے چل رہا ہو تو سائیکل والے کی طاقت زیادہ ہے، ان کی رفتار کچھ تیز ہے تو پیدل والے کو وہ داب دے گا، وہ آگے نکل جائے گا۔ اور ایک سائیکل والے کی طاقت کو موٹر سائیکل والا داب دیتا ہے، موٹر سائیکل کی طاقت کو اسکارپیو اور بلورو داب دیتا ہے، چار پہیہ والا داب دیتا ہے، اور چار پہیے کی طاقت کو ٹرین داب دیتا ہے، اور ٹرین کی طاقت کو ہوائی جہاز داب دیتی، اور جانتے ہیں ہوائی جہاز کی طاقت کو یہ شمس و قمر داب دیتے ہیں، یہ سیارے داب دیتے ہیں۔ پیارے اب ذرا سا میں آپ کی قوت سماعت کو اپنی طرف اپنی گفتگو پہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا سا توجہ دیجئے گا کہ جتنی بھی بڑی طاقت والی چیز ہے وہ چھوٹی طاقت کو داب دیتی ہے۔ سیارے کی طاقت کو طیارے کی طاقت کو سیارہ داب دیتا ہے، پیدل چلنے والے کی طاقت کو سائیکل والا دابتا ہے، سائیکل والے کی طاقت کو موٹر سائیکل والا دابتا ہے، موٹر سائیکل کی طاقت کو چار پہیے والا
گھوڑا دابتا ہے، 4 پہیے کی طاقت کو ٹرین داب دیتا، ٹرین کی طاقت کو ہوائی جہاز داب دیتا، مگر جانتے ہیں آج تک 1400 سال ہو گئے کوئی سیارہ کوئی طیارہ ایسا دھرتی پہ پیدا نہیں ہوا جو مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت کو داب دے، مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کی جانے اور آنے کی طاقت یہ ہے کہ زنجیر بولتی رہی، در بولتا رہا، زنجیر بولتی رہی، در بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا۔ تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک سبحان اللہ، ابھی عمر ان کی تقریباً 7 سال یا 9 سال، روایت دیگر 7 سال یا 9 سال بچپنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر ہے تو بچپنے کے عالم میں، مگر پیارے بے مثل بچپن ہے تو بے مثل جوانی ہے، سبحان اللہ، بے مثل بچپن ہے تو بے مثل جوانی ہے۔ میرے آقا کا ہر دور میں کوئی نہیں ثانی ہے، میرے آقا کا ہر دور میں کوئی نہیں ثانی ہے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بہت بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بہت بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ 7 سال کی عمر ہے، مکے میں قحط پڑ گیا، بارش بند ہو گئی۔ اب جب بارش بند ہو گئی لوگ گھبرائے، پریشان ہوئے، قطرہ قطرہ کے لیے، پانی پانی کے لیے، دانا دانا کے لیے۔ جب بارش نہ ہوگی تو ہریالی اڑ جائے گی، یہ بالکل طے بات ہے۔ جب بارش نہ ہوگی تو خوشحالی ختم ہو جائے گی۔ بارش ختم ہو گئی، لوگ پریشان ہوئے۔ اس زمانے میں ابو طالب جو والی مکہ تھے، ابو طالب جو مکے کا سردار تھے، تو ابو طالب کے پاس لوگ آئے، آنے کے بعد کہنے لگے کہ آپ دعا کیجئے، آپ مہربانی کیجئے، آپ ہم لوگوں پہ ترس کھائیے اور ایسی دعا کیجئے کہ آسمان سے باران رحمت کا نزول ہو جائے۔ یہ باران رحمت کے نزول ہی کے سلسلے میں جلسے کا انعقاد ہوا، اس محفل کا انعقاد ہوا۔ اس تھوڑی سی گفتگو ملاحظہ فرما لیں کہ لوگ آیا کر کے کہے کہ دعا کیجئے تاکہ بارش ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ مگر پیارے آپ نبی کے چاہنے والے ہو، تڑپ پہ کہیے سبحان اللہ، نبی کے نام پہ اللہ کے کہیے نا سبحان اللہ۔ سارے لوگوں کی نظر ابو طالب مکے کی سردار کی طرف ہے اور ابو طالب کی نظر احمد مختار کی طرف ہے، سب کی نظر ان کی طرف اور ان کی نظر میرے نبی کی طرف، سبحان اللہ۔ جبکہ ابھی چھوٹے ہیں، عمر ان کی کم ہے، مگر جانتے ہیں پیارے، جب ان سے اصرار کیا گیا، جب ان سے بڑا ضد کیا گیا، ان کو بڑا کہا گیا کہ آپ دعا کیجئے، دعا کیجئے، دعا کیجئے، تو یہ جان رہے تھے کہ میری دعا سے کچھ نہیں ہوگی، ہاں البتہ میرے بھتیجے کا اشارہ ہو جائے گا تو بادل منڈلانے لگے گا، بھتیجے کا اشارہ ہوگا تو باران رحمت برسنے لگے گا۔ چنانچہ نبی کون و مکہ پیغمبر آخر الزمان دو عالم کے سردار مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے اور لے کر کے بیت اللہ گئے۔ سڑک پہ کہیے نا سبحان اللہ، تقریر ختم ہی کر دیں کیا؟ تو سبحان اللہ کہیے سارے لوگ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کے گئے بیت اللہ میں، سبحان اللہ، خانہ کعبہ میں، سبحان اللہ۔ اور جب لے گئے بیت اللہ میں، اللہ اکبر، کیا کہنا، وہ گھر بھی کتنا مقدس گھر ہے پیارے۔ زمانے والے تاج محل کو دیکھ، زمانے والے لال قلعہ کو دیکھ، ہم کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے، اور جب لے کے گئے نا، لے جانے کے بعد ابو طالب جو سرکار کے چچا تھے، ان کو لے جا کر کے خانہ کعبہ کے دیوار سے ان کی پیٹھ لگا کے یوں کھڑا کیے، سبحان اللہ،
جبکہ عمر بھی چھوٹی ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ لے جا کر کے بیت اللہ کی دیوار سے ان کی پشت کو لگا دیے، اور لگانے کے بعد ان کے ہاتھ کو یوں اٹھوایا، اور اٹھانے کے بعد کہتے میرے مالک، اے میرے مالک، اے پاک پروردگار مولا، میں تو ایسا نہیں ہوں، مگر یہ گورے گورے جو ہاتھ اٹھے ہیں مولا، ان کے صدقے میں بارش کر دے مولا، ان کے صدقے میں باران رحمت کا نزول کر دے۔ قسم خدا کی تاریخ کی اورات شاہد ہے، جبکہ میرے نبی ابھی چھوٹے ہیں، میرے نبی کا ابھی عمر بڑا کم ہے، میرے نبی ابھی طفلے، ابھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طفولیت کے زمانے میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپنے کے زمانے میں ہے۔ مگر جانتے ہیں پیارے، تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی ان کی پشت لگی اور ان کے ہاتھ اٹھے نا، تو قسم خدا کی ان کے ہاتھ اٹھنے کی برکت سے اللہ پاک نے اتنی بارش فرمائی کہ عرب کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو گئی، ہریالی بھی آ گئی، اور ہوٹوں پہ لوگوں کی خوشحالی بھی آ گئی، لوگ خوش بھی ہو گئے، اور مچل کے وقت یہی کہنے لگے میرے ملت کے نوجوانوں، اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا نے کہا تھا بڑے چھوٹے انداز میں کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ اور جانتے ہیں یہ میرے نبی کا بچپنا ہے، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت کا بچپنا اتنا لاجواب ہے تو میرے نبی کے شباب کا عالم کیسا ہوگا، میرے نبی کی عمر رسیدہ پھر کیسا ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جوانی پھر کیسی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور یقین جانے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی جگہ پہ مبعوث فرمایا جس جگہ کی جغرافیائی اعتبار سے، اور جغرافیائی باتیں کچھ یہ آپ ذہن نشی کیجئے، جس جگہ پہ لوگ بڑے پاپی تھے، شرابی وہیں پہ لوگ تھے، زانی وہیں کے لوگ تھے، جواری وہیں کے لوگ تھے، ظلم ستم ڈھانا وہیں کے لوگ کرتے تھے، ساری طرح کی برائیاں پیارے وہی ہوتی تھی۔ مگر جانتے ہیں اس عرب کی دھرتی پہ جو بھی گیا وہ اسی کے رنگ میں ڈھل گیا، بڑا قابل آیا تو جواری بن گیا، بڑا آیا شرابی بن گیا، چھوٹا آیا تو وہ جواری بن گیا، اگر پڑھا لکھا آیا تو ظالم اور جابر بن گیا۔ مگر پیارے جانتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کو جب خدا نے مبعوث فرمایا نا اس دھرتی پہ تو لوگ وہاں آ کے بدل جاتے تھے، مگر میرے نبی جب آئے نا تو میرے نبی بدلے نہیں، بلکہ میرے نبی کے پاس جو آتے گئے وہ خود بدلتے گئے۔ سبحان اللہ، جو میرے نبی کے پاس آئے وہ خود بدلتے گئے۔ ابو بکر آئے صداقت کے امام ہو گئے، عمر آئے عدالت کے شہنشاہ ہو گئے، حضرت عثمان آئے سخاوت کے بادشاہ ہو گئے، مولا علی آئے شجاعت کے سکندر ہو گئے۔ یہی تک نہیں، ابو ذر غفاری آئے صحابی رسول ہو گئے، حضرت سلمان فارسی آئے عاشق رسول ہو گئے، حضرت بلال آئے دیوانہ مصطفیٰ ہو گئے۔ اور کیوں نہ ہو پیارے، سب نے جھوم کر یہی کہا تھا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پیارے بہت اعلیٰ، اور حقیقت بات یہی ہے کہ ہم نے اور آپ نے ان کا دامن رحمت چھوڑ دیا پیارے حضرات، ورنہ یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا کہ باران رحمت کا نزول بند ہو جائے، غلامان مصطفیٰ پریشان ہو جائے، نبی کا دیوانہ پانی کے لیے ترس جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقت بات یہی ہے کہ ہم نے آپ نے ان کا ترانہ گانا چھوڑ دیا۔ رات کے 12 بجے تک 2 بجے تک ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا، ہمارے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اور ہم
موبائل چلاتے چلاتے تھک جاتے ہیں، انگلیاں دکھ جاتی ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، موبائل گرتا ہے، ہم سو جاتے ہیں، مگر پیارے اتنی سی توفیق نہیں ہوتی کہ چلو مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں 10 مرتبہ درود کا تحفہ پیش کر دیں، چلو مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ درود کا ہدیہ پیش کر دیں۔ اتنی سی ہمیں اور آپ کو توفیق نہیں ہوتی، پیارے ہمارا ضمیر مر گیا، ہمارا ضمیر مردہ ہو گیا، ہمارا دل مردہ ہو گیا۔ یقین جانے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عاشق، الہ آباد کا ایک عاشق، سچا عاشق، جو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے کثرت سے درود پڑھتا تھا، اور درود پڑھنے کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن خواب میں دیدار ہو گیا۔ مچل کے کہیے نا سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا، اور ایک عاشق کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اے میرے آقا، اے میرے داتا، ہم غلاموں کی عید اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کی دید نہیں ہوگی۔ آقا جس دن آپ کا دیدار ہوگا اسی دن اس غلام کا بیڑا پار ہوگا۔ اور پیارے یقین جانیے، ہم اور آپ چاہیں کہ پل میں چلے جائیں مدینہ، نہیں جا سکتے، مگر میرے نبی اگر چاہیں تو پل میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، میرے نبی چاہیں تو پل میں تشریف لے آئے، یہ ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ تو الہ آباد کے عاشق نے خواب میں نبی کا دیدار کیا، سبحان اللہ۔ اور ایک شاعر نے تو بڑے جنون کے کہا تھا، 2 شعر سن لیجئے کہ اے آمنہ کے لال مدینہ بلائیے، مدینہ بلائیے، اے آمنہ کے لال مدینہ بلائیے، مدینہ بلائیے، کہ اے آمنہ کے لال مدینہ بلائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، خضرا دکھائیے، اور آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کے واسطے، زیارت کے واسطے، کہ آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کے واسطے۔ ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے، تشریف لائیے، ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے، تشریف لائیے۔ تو الہ آباد کے عاشق کو خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور جیسے ہی زیارت ہوئی نا تو دیوانہ تو مقدر پہ مچلنے لگا، اور زندگی بھر فقط یہی کہہ کے سوتا رہا کہ یا رسول اللہ، سنا ہے کہ آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہے یقین دیکھنا بیدار مقدر ہوگا، خواب ہی میں صحیح دیدار پیمبر ہوگا، خواب ہی میں صحیح دیدار پیمبر ہوگا۔ خواب میں دیدار میں زیارت ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی خوشی ہوئی، طبیعت حشاش، طبیعت بشاش، طبیعت بھاگ بھاگ ہو گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کر کے۔ اللہ اکبر۔ مگر جانتے ہیں پیارے، جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا اور ان کی نگاہ پاک پہ جیسے نظر پڑی نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشک
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان اطہر سے آنسو کے قطرات گر رہے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپک رہے تھے. جیسے ہی دیکھے دیوانوں مچل گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ خدا نے زمین بنائی ہے آپ کی خاطر, آسمان بنایا آپ کی خاطر, کہکشاں جگمگایا آپ کی خاطر, مہر و ماہ کو چمکایا آپ کی خاطر. یا حبیب اللہ ایک بات بتائیں کہ آپ کو کس غم نے رلا دیا ہے, آپ کو کس غم نے دکھی بنا دیا ہے, آپ کو کس تکلیف نے اتنا مضطرب کر دیا ہے, اتنا بے قرار ہو گئے ہیں اور آپ اس طرح رو رہے ہیں. اتنا سننا تھا. مدینے والے مصطفیٰ کا جواب سنیے پیارے, اور کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر اپنے گریبان میں ذرا جھانک کے دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. چھوڑ کے ان کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی, چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی, کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی. دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں اب تیری در پہ آئے ہوئے ہیں, کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی, کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھ کے دیوانہ تڑپ گیا. کہتے یا رسول اللہ کس غم نے آپ کو رلایا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ آج میری امتی اس دہانے پہ پہنچ گئی ہے, میری امتی اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ میری امتی کو اتنی سی فرصت نہیں ہے کہ مجھ پر وہ چند مرتبہ درود پڑھ لے, جبکہ میں نے اپنی امتی کے لیے کیا نہیں کیا. غار حرا میں نوکیلی پتھر پہ سجدے میں سر رکھ کر کے یا رب حبلی امتی کی صدائیں میں نے بلند کی. میں نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے, غار حرا میں روتا رہا, مکے کی وادی میں روتا رہا, طائف کے میدان میں پتھر کھاتے رہے, میرے جسم پہ اوجڑیاں ڈالی گئی, میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, مگر پھر بھی میں اپنی امتی کو نہ بھولا. مگر آج میری امتی مجھ سے اتنی دور ہو گئی ہے کہ مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے بھی قاصر ہے, ایک مرتبہ درود نہیں پڑھتا, 24 گھنٹے بیت جاتے ہیں, چند بار درود کا ہدیہ نہیں پیش کرتا. میرے ملت کے نوجوانوں اپنے آپ کو جھانک کے دیکھیں. اب باران رحمت کو طلب کرنے والوں, باران رحمت کے مطالبہ کرنے والوں, اس بات کو ذہن نشی کر لے کہ ہم اور آپ غلامان مصطفیٰ ہیں پیارے, اور غلامان مصطفیٰ کی وہ شان ہوا کرتی تھی کہ اگر وہ دعا کر دیتے تھے تو دریا میں راستہ نکل آتا تھا, وہ دعا کر دیتے تھے تو شیر اپنا رخ بدل لیا کرتا تھا, وہ دعا کرتے تھے تو دریائے دجلہ میں سیلاب آ جایا کرتا تھا. مگر پیارے آج ہم اور آپ کہاں پہنچ گئے, کہاں پہنچ گئے پیارے. یقین جانیے اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا کھویا ہوا دن ہمیں واپس ملے, چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ دن ہم کو پھر سے واپس ملے, تو یقین جانے پیارے دنیا میں گلدستہ, گھر میں بلب, لائٹ, قمقمے, ضروریات کے سامان سب سجایا ہے. جس جگہ پہ اتنے سارے سامان کو مہیا کیا ہے اسی جگہ پہ مارکیٹ جا کر کے تسبیح کے چند دانے بھی خرید لیجئے گا اور ایک تسبیح بستر پہ رکھ دیجئے گا. رات میں جب سونے کے لیے جائیے گا نا, جیسے تسبیح پہ نظر پڑے گی نا تو موبائل کو سائیڈ کیجئے گا, تسبیح کا دانہ پہلے ہاتھ میں اٹھائیے گا, اور اٹھائیے گا جیسے ہی, جانتے ہیں صوفیہ فرماتے ہیں کہ تسبیح کا دانہ جو ہوتا ہے وہ منہ کا لگام ہوتا ہے. نہیں یقین تو کل لے کے آپ دیکھ لیجئے گا, جیسے ہی تسبیح کا دانہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا نا آپ کا منہ چلنے لگے گا, اور جب منہ چلے گا, جب آپ کا منہ کھلے گا, جب آپ کے لب سے کچھ جملے نکلیں گے, اس وقت آپ کو ایک بار خیال آئے گا کہ چلو جس رسول ہاشمی کا اتنا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے, دنیا میں وہ مجھے نہ بھولے. نزا کے وقت جو میرے قریب آنے والے ہیں, جو قبر میں اپنا جلوہ دکھانے والے ہیں, میدان محشر میں جو رب کے سامنے میں ہم لوگوں کو بخشوانے والے ہیں, کم سے کم ان کے اوپر 100 مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں. لمبی درود نہیں آتی تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اسی کو 100 مرتبہ پڑھیے اور پڑھ کر کے سو جائیے اور یہی جملہ کہیے, ہے یقین دیکھنا بیدار مقدر ہوگا, ہے یقین دیکھنا بیدار مقدر ہوگا, خواب ہی میں صحیح دیدار پیغمبر ہوگا, خواب ہی میں صحیح دیدار پیغمبر ہوگا. میری غربت کو نہ للکار زمانے والوں, ورنہ پیدا پھر کوئی فاتح خیبر ہوگا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دے, اللہم صلی اللہ
شفیعنا شفیعنا مولانا مولانا محمد بارک سلیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات بہت سارے لوگ حاضر ہیں, ان کی بھی خطاب ہونی ہے, ان کی بھی گفتگو آپ کو سماعت کرنی ہے انشاءاللہ الرحمن. پھر موقع ملا مدلل مفصل بات کی جائے گی, اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں اولاد پیغمبر اولاد رسول خانقاہ شطریہ کے عظیم سجادہ نشین ہمارے آپ کے درمیان میں جلوہ دار ہیں الحمدللہ. ان کی بھی خطاب آپ کو سماعت کرنی ہے, پھر موقع ملا تو گفتگو کریں گے. آئیے ہم اور آپ سارے لوگ مل کر ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.